नाज़रीन, एक प्रॉपर कोल्ड वॉर जो है वो हमें शुरू होती हुई नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें 21st सेंचुरी की जो लड़ाइयां हैं उसका रंग है। यानी कि आज जो रिसोर्सेज हैं, आज जो रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई है, ये सारा एक नया फ्रेमवर्क भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन जो पुरानी कोल्ड वॉर है उसका रंग भी उसके अंदर शामिल है, यानी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि प्रॉक्सी वॉर दो बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ी जा रही है। जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका बरह रास्त तो कोल्ड वॉर में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जहां भी जंग हो रही थी, एक तरफ से अमेरिका और वेस्ट था और दूसरी तरफ से जब वो सोवियत यूनियन था, तो प्रॉक्सी वॉर जो है वो वहां पर हो रही थी, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन जब वो वहां पर हो रहे थे। तो ये सारा कुछ इस कोल्ड वॉर 2.0 के अंदर भी है, लेकिन इसमें नया रंग भी शामिल है। और वो नया रंग क्या है? ये लड़ाई नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई, उसमें भी थोड़ी टेक्नोलॉजी का ज़ाहिर है, उसमें बुनियादी आर्म्स रेस थी, ठीक है ना, कौन जदीद असलहा जो वो बना रहा है। लेकिन उस तरह से टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की उस तरह से वो जंग नहीं हो रही थी। सोवियत यूनियन को बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं था तो वेस्ट के मुकाबले में। तो यहां पर जो बुनियादी नाज़रीन लड़ाई है, आज की जो कोल्ड वॉर है, जो 21st सेंचुरी में कौन रूल करेगा दुनिया पर, यह नाज़रीन तय होगा कि टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है। टेक्नोलॉजी को जो लीड करेगा वो ग्लोबल जो पावर है उसके डायनामिक्स को वो तय करेगा। तो यह बुनियादी लड़ाई है। तो सादा अल्फाज में पिछली कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन को कंटेन किया जा रहा था, यहां पर चाइना की कंटेनमेंट जब वो हो रही है और वो जरा डिफरेंट अंदाज में हो रही है। जापान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, बड़ा गैर मामूली एग्रीमेंट जब वो जापान और अमेरिका के दरमियान जब वो तय पा गया है, बड़ा डिटेल्ड एग्रीमेंट है। एक कंप्रीहेंसिव वॉर जो है वो चाइना के ऊपर लॉन्च कर दी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर क्या क्या कुछ उसके अंदर शामिल है, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई से लेकर स्पेस के अंदर जो है वो बर्तरी से लेकर क्या क्या कुछ उसके अंदर शामिल है, कि यानी एक पूरी कंप्रीहेंसिव वॉर है। और समझ ले कि ये जो जापान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, ये वो ब्लूप्रिंट है कि किस डायरेक्शन में आगे मामला जाएंगे। यानी बाकियों के साथ अमेरिका जो एग्रीमेंट करेगा वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुआहिदा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, अफ्रीका में मिनरल्स के हवाले से मुआहिदे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब जारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ये इजाफा हुआ है जो जापान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उसको आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दो मुल्कों का एग्रीमेंट नहीं है, वो कोल्ड वॉर है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब किस अंदाज में चाइना के खिलाफ जब लड़ने जा रहे हैं, और चाइना क्या वो इस कोल्ड वॉर को जीतने की सलाहियत रखता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चाइना जो है खुलकर वेनेजुएला की मदद को आ गया है। आज चाइना ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और अमेरिका जो है वो किसी सूरत वेनेजुएला के ऊपर हमला मत करे, हम बिल्कुल जब इसकी इजाजत नहीं देंगे और हम जब वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। गजा से क्या हेडलाइंस आ रही है वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं। और अमेरिकन मीडिया ये लिखा है कि नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू को डिफरेंट जो मेयर्स हैं एग्रेशन के, वो उसको प्रेजेंट किए हैं, जिसमें गजा पर प्रॉपर हमले करना भी शामिल है। ये एक्सियस जब वो रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली आर्मी ने प्रेजेंट किया अ रिस्पॉन्स मेयर्स दैट इंक्लूड्स रेज्यूमिंग अटैक्स ऑन गाजा। ठीक, प्रॉपर गजा के ऊपर हमलों की रिजम्पशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन एक्सियस ने एक और चीज लिखी है कि नेतन्याहू ने कहा कि हमें एक बड़ा अटैक करने से पहले अमेरिकन से बात करना होगी, अमेरिकन टू डिटरमिन द पॉसिबल स्टेप्स। अमेरिकन है वो बताएंगे कि हमें ये करना है या नहीं करना। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो डिबेट चल रही है ना कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, वो वहां पर दबोच कर बैठे हुए हैं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब यहां पर वो कह रहा है कि अमेरिकन से भी पूछेंगे, तो एक ग्राउंड वर्क तो नेतन्याहू को दिया जा रहा है और हमले तो होने दिए जा रहे हैं। तो अब यानी कि अमेरिकन से पूछेंगे, भाई अमेरिकन को पहले नहीं नजर आ रहा, यानी यहां पर भी उसी अजम्पशन को दिखाने की कोशिश है कि भाई नेतन्याहू जो है वो खुद से फैसला नहीं कर पा रहा और अमेरिकन उसको बताएंगे। तो ये एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी डिसेप्शन हो सकती है, ठीक है ना,
تو یہ ڈسپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہیرٹس نے یہ لکھا ہے کہ ججز نے نتنیاہو کے ٹرائل کو شارٹ کر دیا ڈیو ٹو دا سیکورٹی ڈیولپمنٹ. تو جب نتنیاہو کا ٹرائل آگے بڑھتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اور جنگ چھیڑتا ہے, تو اس کا ٹرائل ہو رہا تھا وہ شارٹ ہو گیا. کیوں؟ سیکورٹی ڈیولپمنٹ. اب بھائی کون سی سیکورٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے؟ کون سا یا عرب ملکوں کی فوجیں نکل آئی ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے؟ کون سی سیکورٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تو یہ ایک اور جنگ جو ہے وہ لیبنان کی جنگ, شام کی جنگ, غزہ کی جنگ, ویسٹ بینک میں یہ بندہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو ایک اور خوفناک چیپٹر کی طرف دھکیل رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف مڈل ایسٹ کی جو خاموشی ہے, جو اس کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے کرنا, اسرائیل کے ساتھ خفیہ تجارت کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ سب اس کی وجوہات ہیں. ادھر آپ دیکھیے لیبنان سے بھی خبر آئی ہے, اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو امریکن آفیشلز گئے ہیں انہوں نے لیبنیز گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ ڈسارم نہیں کر سکے حزب اللہ کو, there will be no escape from carrying out a focused and targeted operation against the targets of the party. تو پھر حزب اللہ پر حملے ہوں گے. تو آپ ناظرین یہاں پر دیکھیے کہ کلیئر گرین لائٹ ہے جو اسرائیل کو دی جا رہی ہے کہ اگر لیبنان نے حزب اللہ کو ڈسارم نہ کیا تو پھر جب وہ اس پر حملے ہوں گے, لیبنان پر جب وہ پھر حملے ہوں گے. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور لیبنیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہاں پر بولڈ سٹانس لے, کیونکہ امریکہ کی ٹوٹل بات مان کر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے, کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا ہے. اگر جس دن پہلا حملہ اسرائیل نے کیا تھا اگر حزب اللہ کو الاؤ کیا جاتا رسپونڈ کرنے کا تو اسرائیل اتنے حملے آج تک نہ کر پاتا. جو ہی اس نے کمزوری دیکھی وہ تو پھر لگا ہوا ہے, اور جو کمزوری دیکھ کر تو وہ اور زیادہ برہم ہو جاتا ہے. اس کا سامنا صرف طاقت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیبنیز گورنمنٹ اگر تھوڑی سی بولڈنس دکھائے تو ریجن بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, مجبور ہو جائے گا نا کھڑا ہونا. دیکھیں ٹرکی کی فوجیں بھی جو ہے وہ وہاں لیبنان کے اندر موجود ہیں, اور حزب اللہ نے جو جنگ لڑی ہے سب کو پتا ہے وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ جتنی کمزوری دکھائیں گے اسرائیل اتنا بے رحم ہوگا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو مشکل وقت ہے لیکن اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا ہے. اب اسی درمیان جو ہے وہ ٹرکش میڈیا کیا لکھ رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے. ٹرکش میڈیا ہے کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں, کس لیے؟ اپنے جو اتحادی ہیں سیریا میں, اٹس ٹیررسٹ ایلائی ان سیریا. ٹھیک ہے نا, یہ ٹرکش میڈیا جو امریکہ کے بارے میں لکھ رہا ہے. اور اصل میں جو پی کے ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, دیکھیں نا پی کے جس کو امریکہ اور اسرائیل ہی فنڈ کر رہے تھے تاکہ ٹرکی کو مسلسل تنگ کیا جا سکے, اب وہ پی کے فائٹر سرنڈر کر رہے ہیں تو یہ فوجیں مزید وہاں پر بھیج رہے ہیں. تو ایڈیشنل فوجیں بھیج دی ہیں, اکوپمنٹس بھیج دیے ہیں اس ایریا میں جس کو یہ سارا کردش گروپ جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ پھر فوجیں پھر اکوپمنٹس وہ بھیج رہا ہے. الشرا کو لانے کا کریڈٹ بھی نتنیاہو اور امریکہ اور یورپینز نے لیا, اور اب اسی کے خلاف فوجیں بھی بھیج رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک اور گریڈ گیم ہے. اور جو ٹینکس ٹرکی نے خود بنائے ہیں اس کی باقاعدہ سیرمنی ہوئی اور اس میں اردگان نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. ٹرکی کے لیے ایک بڑا یہ آپ کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے. اور ٹرکی اور ایک اور ملک جو ہے وہ اپنے الائنس بڑھانے جا رہا ہے, اور اس ملک کا نام ہے بیلاروس. اب بیلاروس کی اہمیت ہے, رشیا کا قریبی ترین اتحادی, اور ایران اور بیلاروس بھی تعلقات بڑھا رہے ہیں, اور پاکستان اور بیلاروس بھی ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں. ایران اور بیلاروس تو خاص طور پر اپنے ریلیشنز جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اب ٹرکی بھی, ٹرکی ایمز ٹو ایلیویٹ ٹائز ود بیلاروس آفیشلز, یہ ٹرکش میڈیا ہے. اور ادھر بیلاروس میں کیا ہو رہا ہے, اس کی ایسکلیشن ہو رہی ہے نیبرنگ نیٹو کنٹریز کے ساتھ. اب یہ جو لتھوانا ہے جس نے اپنے بارڈرز بیلاروس کے ساتھ بند کیے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیلاروس سے جو ہے وہ بلونز آ رہے ہیں, اگر اب بلونز آئے تو ہم ان کو گرا دیں گے. وی ول شوٹ ڈاؤن اسمگلڈ بلونز کراسنگ فرام بیلاروس. تو جو سپائی بلونز ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم شوٹ ڈاؤن کریں گے. اور ادھر نیٹو کہہ رہا ہے کہ اگر رشیا کے جیٹس آئے تو ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کریں گے. تو ایک خراب صورتحال وہاں پر برقرار ہے. وینزویلا, چائنا کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے ان اتحادیوں کے ساتھ جن پر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے کس حد تک کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. وینزویلا میں بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے وہاں پر بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. تو وینزویلا کے حوالے سے چائنا نے پبلکلی اب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اقدامات وینزویلا کے خلاف بند کرے اور لیو وینزویلا الون, emphasizing that it stands with Caracas.
یعنی وینزویلا کیپٹل. تو ہم جو ہے وہ وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چائنا کی دو ٹوک جب اسٹیٹمنٹ آئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اس سے پیچھے تو نہیں ہٹنے والا ہے. اور جو چائنا کے صدر کی ملاقات ہوگی ٹرمپ کے ساتھ, دیکھتے ہیں کہ اس میں وینزویلا کا ذکر ہوگا یا نہیں. تو امریکہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھے گا, لیکن کس نوعیت کی جنگ ہوگی, کیا ہوگا, یہ بہرحال ابھی اسپیکولیشنز ہیں. لیکن چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارے کنٹریز, اور ان کی بہت زیادہ وہاں پر انویسٹمنٹس ہیں. اور دیکھیں ریسورسز کی جنگ ہے, تو وینزویلا بہت اس کی امپورٹنس ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چائنا کس حد تک جائے گا. جاپان اور امریکہ کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کا اگریمنٹ نہیں ہے, یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس ڈائریکشن میں آگے معاملات چلنے جا رہے ہیں. باقی تمام ملکوں کو بھی اسی ڈائریکشن میں اب ڈالا جائے گا. امریکہ ان کے ساتھ یہی بات چیت اسی نوعیت کی کرنے جا رہا ہے. اور ایک کولڈ وار جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں نظر آ رہی ہے. 21 سینچری کی کولڈ وار ہے, ماضی سے اس کا رنگ مختلف ہے, لیکن وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ کولڈ وار جو ہے یہ ٹیکنالوجی کی ڈومیننس کی کولڈ وار ہے. 21 سینچری کو کون رول کرے گا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس بات سے ہوگا کہ جدید ٹیکنالوجیز میں کون آگے ہے. تو اب ذرا دیکھیے, بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں, بڑی سگنیفیکنٹ ہے. یو ایس اور جاپان نے فارملائز کر لیا ہے اینٹی چائنا ٹیک الائنس, اور اسے پراسپیرٹی کا جو ہے وہ نام دیا ہے. اچھا جی, اس میں کیا کیا ہے؟ اس کے اندر جناب علی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کے اندر کوانٹم کمپیوٹنگ ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ 21 سینچری کی لڑائی ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ, اس میں کون آگے ہوگا؟ سیمی کنڈکٹرز, بایو ٹیکنالوجی, فیوژن انرجی, اس پر چائنا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. 6G نیٹورک اور اسپیس ایکسپلوریشن بھی اس کے اندر جو شامل ہے. اس طرح کا معاہدہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا کمپریہنسو ایگریمنٹ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسی ڈائریکشن میں باقی بھی ہونے جا رہے ہیں. اسے جناب ٹیکنالوجی پراسپیرٹی ڈیل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, لیکن اصل میں یہ ایک بلو پرنٹ ہے چائنا کو ٹیکنالوجی میں پیچھے چھوڑنے کا. ٹھیک ہے نا, چونکہ ٹیکنالوجی کا جو سپر پاور ہے, انوویشن کا جو سپر پاور ہے, وہ اس وقت چائنا بن رہا ہے. کبھی جاپان ہوا کرتا تھا, باقی ہوا کرتے, امریکہ ہوا کرتا تھا, اب چائنا لیڈ کر. تو یہ سارے ملک اس ڈائریکشن میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس میں بہت ساری جو ورڈنگ استعمال ہوئی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی کمپریہنسو وار ہے. ٹرسٹڈ ایکو سسٹمز ہوں گے, یعنی یو ایکو ٹیکنالوجی دی, ادھر نکل گئی. باقی بھی بہت سارے امریکہ کو یہ ایشوز ہے وہ آ رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ ٹرسٹڈ ایکو سسٹمز, جس میں کام ہو رہا ہے لیکن وہ وہیں تک محدود ہے. ریسرچ سیکیورٹی ہوگی, یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈ ہے اور یہ اعلان جنگ ہے 21 سینچری کے. ریسرچ سیکیورٹی, بھئی ادھر ریسرچ ہو رہی ہے تو ادھر نہیں پہنچے گی. ایک چیز پر یہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے, پتہ چلا وہ چائنا آلریڈی پہنچی ہوئی ہے. سپلائی چین ریزیلینس ہوگی, بھئی سب سے بڑا مسئلہ ہی تو سپلائی چین کا ہے. ریئر ارتھ منرل جو ہے وہ اس کی سپلائی, را مٹیریلز کی جو ہے سپلائی, وہ اسی طرح سے جاری رہنی چاہیے. اب یہ دیکھیے انڈو پیسیفک کے اندر, انڈین اوشن میں اور پیسیفک کے اندر دونوں کولیبوریٹ کریں گے. اور انہوں نے لکھا امریکن میڈیا نے, دس از کنٹینمنٹ ود بیٹر ورڈنگ. تو پچھلی جو کولڈ وار ہو رہی تھی ناظرین, اس میں کھلی سپیچز ہوتی تھی امریکہ سے کہ رشیا, کنٹینمنٹ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے, کھلی سپیچز تھی کہ بھئی جنگ شروع ہے, جاری ہے. تو یہاں پر اتنی کھلی سپیچز ابھی نہیں ہو رہی, نہ چائنا کی طرف سے, نہ امریکہ کی طرف سے, نہ یورپ کی طرف سے. تو اس وقت ورڈنگ کچھ اور ہے, لیکن یہ کنٹینمنٹ ہی ہے ایک نئی برانڈنگ کے ساتھ. تو یہاں پر جو لینگویج ہے وہ ڈپلومیٹک ہے, لیکن اسٹریٹجی کلیئر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک پیرالل متوازی ٹیکنالوجی کا ایسا انفراسٹرکچر جب وہ گلوبلی کھڑا کیا جائے گا جس میں سے بیجنگ مائنس ہوگا. بیجنگ کو مائنس کر کے ایک بڑا گلوبل انفراسٹرکچر جب وہ کھڑا کیا جائے گا. اور سیمی کنڈکٹر کی جو سپلائی چین ہے اس کو سیکیور کیا جائے گا, چونکہ امریکہ, چائنا جب اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یعنی وہ ایک ایک عمل اٹھایا جائے گا جس میں چائنا کو زیر کرنا ہے, ایک ایک عمل. اور سب سے زیادہ ضروری چونکہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کے لیے ریئر ارتھ منرلز ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں.
6G کا ٹرسٹڈ نیٹورک اس طرح سے بنایا جائے گا کہ اس میں ہواوے نہیں ہوگا. اس طرح کے کوئی ایگریمنٹ آپ نے دیکھے؟ تو اس لیے آگے چل کر اس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر کولڈ وار اس ایگریمنٹ کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، یعنی اب باقاعدہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو 6G کے ٹرسٹڈ نیٹورکس ہوں گے اور ریسرچ کو جو ہے وہ اسپائنے سے یعنی جاسوسی سے جب بچایا جائے گا. اور یہ بات آپ دیکھیے، انڈو پیسفک کے اندر اپنی جو سب مرین کیبلز ہیں ان کو اس طرح سے پھیلایا جائے گا کہ جو چائنیز کنٹرولڈ راستے ہیں وہاں سے وہ کیبلز نہیں گزریں گی، یعنی ایک ایک چیز پر کنٹرول ہوگا. سپلائی چین کہاں سے آنی ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہ پیچھے سے چائنا نے روک لی، کن راستوں سے آئے گی، کہاں پر ریسرچ ہوگی، وہ ٹرسٹڈ انوائرمنٹ ہوگا، وہ یہاں سے وہاں نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب تو ہر جگہ چائنا ہے نا، ہر جگہ پر چائنا ہے، ہر مارکیٹ میں چائنا ہے. تو یہ وہ سارا کیبلز بھی اس طرح بچھائے جائیں گے کہ چائنیز کنٹرولڈ روٹ سے نہیں ہوگی وہ. جو کہ دیکھیں نا، کل کو اگر عالمی جنگ چھڑتی ہے تو عالمی جنگ تبھی امریکہ لڑے گا نا جب انڈسٹری امریکہ میں لگی ہوئی ہے. ساری سپلائی چین کو چائنا اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور یہ اب بات سنیے کہ امریکہ اور جاپان جو ہے وہ مل کر اپنے اتحادیوں کی جو مارکیٹس ہیں ان کو اس طرح سے فلڈ کر دیں گے اپنی پروڈکٹ سے کہ چائنا کا وہاں سے صفایا ہو جائے. ٹھیک ہے، ریس ہے، ٹھیک ہے نا، ریس لگ چکی ہے، جنگ کا آغاز ہو گیا ہے جاپان اور امریکہ. اور ظاہر ہے کہ اس میں باقی ملک بھی شامل ہوں گے، یعنی آسٹریلیا میں، یعنی ساؤتھ کوریا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے؟ چائنا. جرمنی کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے؟ چائنا. تو اپنے اتحادیوں کے مارکیٹس کو اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے پروڈکٹ سے اس طرح سے فلڈ کر دیا جائے گا کہ چائنا کا ویسے صفایا ہو جائے گا. تو یہ سسٹمیٹکلی صفایا ہے، جس میں ابھی کھل کر کولڈ وار کا وہ اعلان بھی نہیں ہو رہا جو سوویت یونین کے خلاف ہوا اور سب کو پتا تھا کہ یہ جنگ جاری ہے. تو یہاں پر جنگ وہی ہے، ابھی کھل کر اعلان نہیں ہوا، اور مقصد چائنا کو کنٹین کرنا ہے، اس کو زیر کرنا ہے اور اس کا جب وہ صفایا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر اس محاذ پر کرنا ہے، مارکیٹ سے اس کو جب وہ شکست دینی ہے. ٹیکنالوجی میں اس وقت چائنا آگے جا چکا ہے، 64 کرٹیکل ٹیکنالوجی میں 59 میں چائنا آگے ہے. اس میں اس کو جب وہ پیچھے دھکیلنا ہے، جو ریئر ارتھ منرلز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ چائنا کو پیچھے دھکیلنا ہے. آگے چائنا کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس میں جو نیکسٹ جنریشن کی وائرلیس انفراسٹرکچر ہے، آگے جو نیکسٹ جنریشن کا انفراسٹرکچر آ رہا ہے جو وائرلیس ہوگا، اس پر مل کر جب وہ کام کیا جائے گا. کوانٹم اور جو فیوژن سیکشن ہے، فیوژن جو ہے یہ مستقبل ہے 21 سینچری کا، تو اس کے اوپر لانگ ٹرم کمپٹیشن ہوگا. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، لانگ ٹرم کمپٹیشن ہوگا کوانٹم پہ اور فیوژن پہ. تو اس پر جنگ لڑنی ہے. تو یہ اب جیسا کہ دیکھیے، جو کوئی کمرشل فیوژن انرجی کو کنٹرول کرے گا اور کوانٹم کمپیوٹنگ کو کنٹرول کرے گا، وہ ری رائٹ کرے گا گلوبل پاور کے ڈائنامکس. سب سے زیادہ کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ جو کمرشل فیوژن انرجی اور کوانٹم کمپیوٹنگ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تو گلوبل پاور کے ڈائنامکس اس کے ہاتھ میں ہوں گے. تو امریکہ اور جاپان اپنے سارے ریسورسز اس ڈائریکشن کے اندر جب وہ لگائیں گے. دس از ہاؤ دا کولڈ وار گیٹس انسٹیٹیوشنلائزڈ. تو یہ ایگریمنٹس باقاعدہ کولڈ وار کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. ناٹ تھرو ملٹری پیکٹس اور ڈرامیٹک سپیچز. ماضی میں کیا ہو رہا تھا؟ ملٹری پیکٹس ہو رہے تھے، فوجی معاہدے. یہاں پر وہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ڈرامیٹک سپیچز ہو رہی ہیں. جیسے اس وقت آپ امریکن پریزیڈنٹس کی، یورپینز کی آپ سپیچز سنے سوویت یونین کے خلاف، جمہوریت لے کر آئیں گے، کمیونزم، ٹھیک ہے، وہ سارا چل رہا تھا سپیچز اس دور کے. آپ تو وہ ویسا کچھ نہیں ہو رہا. جہاں تک ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹریڈ بڑھانا چاہتا ہوں، شی جنگ جو ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، تو ویسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن بنیادی جنگ وہی ہے. تو یہاں پر ملٹری پیکٹس نہیں ہو رہے، ڈرامیٹک سپیچز نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ جوائنٹ ریسرچ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. یہ وہی راستے ہیں جہاں سے چائنا آیا. چائنا کوئی جو ملٹری الائنسز ہے یا ملٹری پیکٹس ہے وہ تو کر کے نہیں آیا. یہ تو کہہ کر نہیں آیا کہ ہم امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی طرح سے آیا، ریسرچ پر کام کرتا رہا ہے،
ریئر ارتھ منرل انڈسٹری پر کام کیا ہے، یعنی وہ جن جن مرحلوں سے ہو کر آیا ہے ان تمام مرحلوں میں چائنا کو پیچھے دھکیلنا ہے. تو ایکسپورٹ کنٹرول کرنی ہے، ٹرسٹڈ ٹیکنالوجی کا سسٹمز بنانے ہیں، اور یہ آپ لائن سنیے، سسٹمیٹیکلی ایکسکلوڈ کرنا ہے، سسٹمیٹیکلی بے دخل کرنا ہے ایڈورسری کو، چائنا کو، فرام گلوبل انوویشن نیٹورک. گلوبل انوویشن نیٹورک سے چائنا کو سسٹمیٹیکلی نکالنا ہے. دیکھیں نا، مارکیٹس میں ان کی پروڈکٹس ہوں گی، سپلائی چین یہ کنٹرول کر رہے ہوں گے، جو ہے وہ ریسرچ ان کے پاس ہوگی، وہاں شیئر نہیں ہوگی. تو نکال دیا نا ان کی پلاننگ کے مطابق. بھائی مارکیٹس بھی لے لی، سپلائی چینز بھی لے لی، ریسرچ بھی کنٹرول کر لیا، کمیونیکیشن بھی، اسپیس بھی، ہر چیز میں تو آگے بڑھ گئے. تو چائنا کے ساتھ وہ شیئر نہیں ہوگی. چائنا کے ساتھ نہ ٹیکنالوجی شیئر ہوگی، نہ ریسرچ شیئر ہوگی، نہ سپلائی چین میں اس کو حصہ دار بنایا جائے گا. اس کے ساتھ کچھ شیئرنگ نہیں ہو رہی، اس کو بس سسٹمیٹیکلی بے دخل کرنا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ اعلان کر دیں امریکہ کہ بھائی ہماری کولڈ وار جو شروع ہو گئی ہے، نہیں، سسٹمیٹیکلی. اچھا، تو چائنا جو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچ گیا ہے تو وہ اس پر خاموش بیٹھا رہے گا؟ نہیں، چائنا ان سے بھی پرو ایکٹیو ہے، وہ اس کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھا ہوا. اور چائنا کیا کرنے جا رہا ہے؟ چائنا جو ہے وہ ایکسلریٹ کرے گا اپنی سیلف سفیشنسی کو، اپنی جو مطلب خود پر انحصار ہے اس کو بڑھائے گا. رشیا کے ساتھ اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ افریقہ، ساؤتھ امریکہ، ان ملکوں کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے لڑائی میں انہوں نے تو لڑنا ہے نا بھائی. ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، اور یہ جو سارے مالک ہیں، یہی تو چائنا کے سب سے بڑے ٹرسٹڈ ایلائز ہیں. تو رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں گے، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں گے، اور ایک الٹرنیٹو ٹیکنالوجی کا سٹینڈرڈ اس طرح سے بنایا جائے گا کہ ویسٹ کے اوپر جب وہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. تو اب یہ بات دیکھیے، 20 سال پہلے جو ہے جو سب سے بڑی بات کی جا رہی تھی وہ گلوبلائزیشن تھی. امریکہ اس کی برانڈنگ کر رہا تھا، یورپینز اس کو بڑھا رہے تھے کہ گلوبلائزیشن ہونی چاہیے. گلوبلائزیشن دنیا کی، جیسے جمہوریت اچھی چیز ہے تو گلوبلائزیشن بھی اچھی چیز ہے. یہ خوشحالی کے لیے، امن کے لیے گلوبلائزیشن بہت ضروری ہے. اچھا، اس وقت یہ گلوبلائزیشن کا ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ چونکہ سب سے بڑی تھیں، سب کو مطلب ڈومیننس ان کی تھی، تو ان کو ایکسس چاہیے تھی تمام مارکیٹس کی، تو اس لیے گلوبلائزیشن کو پروموٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت خود امریکہ جب اس گلوبلائزیشن کو توڑ رہا ہے، جو تجارتی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس گلوبلائزیشن کا خاتمہ خود امریکہ کر رہا ہے نا، کہ فری مارکیٹ ایکسس، گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا رول، فری مارکیٹ ایکسس وہ نہیں ہو رہی، فری ٹریڈ وہ نہیں ہو رہی. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ پھر 21 سینچری میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آج جناب علی یہ ہو رہا ہے کہ فریگمنٹنگ انٹو کمپیٹنگ بلاکس. اب جو ہے وہ باقاعدہ بلاکس میں لڑائی جو ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی سپلائی چینز ہے تو یہ نہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ شیئر ہوں گی. بھائی گلوبلائزیشن میں تو یہی ہے نا، چائنا ہے جو ریئر ارتھ منرلز ابھی تک دے رہا تھا امریکہ کو اور یورپینز کو، چائنا دے رہا تھا نا. تو سپلائی چینز، اپنی ریسرچ، اسپیس ایکسپلوریشن، کمیونیکیشن نیٹورکس، نہیں، وہ ان بلاکس کے پاس ہوں گے اور اسی کے ذریعے وہ ڈومیننس کر رہے ہوں گے. وہ پرانے اصول کے تحت کسی کو دینے والے نہیں ہیں. اور ہر بلاک جو ہے، یعنی ادھر چائنا، رشیا اور گلوبل ساؤتھ کا بلاک بن گیا، ادھر امریکہ، اگر یورپی یونین ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، آسٹریلیا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے ہوں گے کہ ٹیکنالوجی ڈومیننس میں کون آگے بڑھتا ہے، دوسرے کو کون ریس میں جب پیچھے چھوڑتا ہے. یہ پراسپیرٹی نہیں ہے. اٹس اباؤٹ ہو کنٹرول دا انفراسٹرکچر آف دا 21st سینچری. بنیادی بات یہ ہے کہ 21st سینچری میں کون کنٹرول کرے گا، یہ اصل بات ہے. نام پراسپیرٹی ہے، خوشحالی. یہ بڑا مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ایک کولڈ وار ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. کیا امریکہ یہ جیتے گا؟ اتنا آسان نہیں ہوگا. سوویت یونین کا معاملہ کچھ اور تھا. وہ جو انہوں نے غلط فیصلے کیے، جنگوں میں ڈریگ ہو گئے، پھر اتنی بڑی وہ اکانومی بھی نہیں تھے. چائنا جس طرح سے سوچتا ہے، جس طرح سے اپروچ کرتا ہے، ایک بڑا اکنامک امپائر ہے وہ، اور انوویشن کا مرکز ہے وہ،
تو اور پھر سب سے وزڈم والی بات، وہ جنگوں میں نہیں گئے، انہوں نے اتحادیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا، لڑائی بہت بڑی ہوگی، آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے. اب مثال کے طور پہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ہم خواہش مند ہیں امریکہ کے ساتھ جو پھڑا ہوا ہے. اور پھر یہ دیکھیے، چائنا میکس بریک تھرو ان کی کور مٹیریل فار دا آرٹیفیشل سن پروجیکٹ، وہ اس میں آگے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ جب BYD ایک الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے، اور جاپان میں اس وقت جاپان کی کار انڈسٹری ہلی ہوئی ہے کیونکہ وہ بالکل ان کو پچھاڑ دے گی. تو ابھی تو ٹرمپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. ابھی تو نتنیاہو ایک اور جنگ شروع کرنے جا رہا ہے اور امریکہ مزید جنگوں میں انگیج ہونے جا رہا ہے، اور جو ڈومیسٹک مسائل ہیں امریکہ کے وہ چائنا کے تو نہیں ہیں. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور چائنا کنسسٹنٹ ہے اپنی پالیسی میں اور لانگ ٹرم، اور اس نے کسی پر حملہ نہیں کرنا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بہرحال لڑائی بہت بڑی ہوگی اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اعلانات بڑے بڑے نہیں ہو رہے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے نئی برانڈنگ کے ساتھ، نئے الفاظ کے ساتھ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.